बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया है कि परसों से जो हैं ट्रेनें वो चलना शुरू होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम छोटी मार्केटें जो कि पहले हफ्ते और इतवार को बंद होती थी वो मार्केटें भी खोलने का ऐलान कर दिया और तमाम बड़े मॉल्स, तमाम शॉपिंग मॉल्स उनको भी खोलने का ऐलान कर दिया है। और ये जो इस सिलसिले में आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी समाअत में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उन सब की जो राय है उसको मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम छोटी मार्केटें और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला आया है पार्लियामेंट के पिछले हफ्ते के इजलास के कुछ दिनों के बाद। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के इजलास हुए और ये तवक्को की जा रही थी कि पार्लियामेंट के इजलास में जो कोरोना वायरस है इसके मुकाबले के लिए हुकूमत और अपोजिशन कोई मुतफिका पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन जब वो कोई मुतफिका पॉलिसी नहीं बना सके तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह यह है कि पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं कर सकी। और एक और बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको तहरीक इंसाफ की पार्टी चला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है, या इसे कोई और चला रहा है, या टेक्नोक्रेट चला रहे हैं। इसी तरह जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसको पार्टी की क़यादत चला रही है या इसको कोई और चला रहा है। ये मैंने सवाल इसलिए आज उठाया है, इस पर काफ़ी दिनों से बहस भी हो रही है कि पाकिस्तान की जो तमाम बड़ी पार्टियाँ हैं, खा वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर पार्टियां हों, वो सारी की सारी चाइना को बहुत आइडियलाइज करती हैं। कहती हैं जी चीन का निज़ाम बहुत अच्छा है। अब चीन में जो गवर्नमेंट है उसको कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको कौन चलाता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसीलिए पैदा हुआ है कि जो कोरोना पॉलिसी है वो अभी तक वज़ा नहीं हो सकी। पिछले हफ्ते बहुत सवाल उठाए गए थे कि जो फेडरल कैबिनेट है उसने कोरोना पे क्या पॉलिसी बनाई है, लॉकडाउन का कोई फैसला अगर किया है तो वो उसका ब्लैक एंड वाइट में कहीं पे कोई सबूत है या नहीं है। तो ये इस पर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारी वफाकी हुकूमत है या जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको कौन चलाता है, पार्टियों की क़यादत चलाती है या टेक्नोक्रेट्स चलाते हैं या कोई इंटरेस्ट ग्रुप चलाता है। तो इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए अहमद जवाद साहब को दावत दिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो इसलिए हमने पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बुलाया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर हैं, और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं जो कि कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। अहमद जवाद साहब, मुझे जहाँ तक पता है पिछले दिनों जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ आपका बड़ा राब्ता था और आप कोरोना पॉलिसी के हवाले से उनके साथ बड़ी आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था। तो क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही हुकूमत को चलाती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। और चाइना की कामयाबी के पीछे, और अगर रीसेंट कामयाबी को अगर आप देखें जो कि कोरोना के हवाले से है, तो ये तो अब इस्टेब्लिश हो गया है कि वहाँ पे एक पार्टी जो कि हुकूमत भी चलाती है, जब वो एक फ़ैसला करती है उस फैसले में फिर कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते कि एक सूबा कुछ और कह रहा है या इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है या ब्यूरोक्रेसी कुछ और कह रही है या जुडिशरी कुछ और कह रही है। वो एक फ़ैसला होता है कि वुहान को बंद करना है, कैसे बंद करना है उसकी भी पॉलिसी आ जाती है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और उसके बाद दुनिया उसका रिजल्ट देख लेती है। तो चाइना में गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है जी। पाकिस्तान में जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसको तहरीक इंसाफ की पार्टी चला रही है या कोई और चला रहा है? इसमें हामिद मीर साहब, आपकी इजाज़त से मैं ये चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब जो है मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 2 साल के तनाज़र में मत दूँ, मैं 50 साल के तनाज़र में दूँ। और मैं 50 साल का क्यों कह रहा हूँ? नहीं, देखें ना, तहरीक इंसाफ तो सब कुछ तब्दील करने आई मैं उस पर आ जाऊँगा। आप यकीन करें कि मैं उस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ मैं 50 साल की क्यों मैं बात करता हूँ। क्योंकि 50 साल इसलिए कि पाकिस्तान का स्टेटस जो है मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान, वो 50 साल हो गए उसको अब तकरीबन। इसी तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 50 साल हमारे लिए, हमने कोई भी चीज़ एनालाइज करनी है इन 50 सालों को आप देख लें। हमारे मुल्क में बड़े फैसले जो हैं
چاہے وہ سیاسی فیصلے ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوں، چاہے وہ فورن پالیسی کے فیصلے ہوں، وہ کوئی بھی حکومت جو کہ ایکچولی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ نہیں کرتی سب وہ فیصلے. ان فیصلوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، ان فیصلوں پہ بیوروکریسی بڑے مؤثر انداز میں اثر انداز ہوتی ہے، ان بڑے بڑے فیصلوں میں جوڈیشری بھی انوالو ہوتی ہے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو فیصلے جو ہیں وہ بھی جوڈیشری کرتی ہے. میں چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں حفیظ شیخ صاحب جی آپ کے فنانس کو چلا رہے ہیں، ان کو نہ بیوروکریسی لے کے آئی ہے نہ ان کو جوڈیشری لے کے آئی ہے. ظفر مرزا صاحب ہیلتھ کو چلا رہے ہیں، ان کو کون لے کے آیا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں، ان کو کون چلا؟ یہ چھوٹی چھوٹی سوالات ہیں. چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے جس کی آپ سیکٹری انفارمیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں. گورنمنٹ کو کون چلا رہا ہے؟ پارٹی چلا رہی ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ دیکھیں، جب تک تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں تو ہم بڑی سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ٹیم بنانی ہے گورنمنٹ کے اندر. اب جب وہ ٹیم بنائیں گے تو اس میں ان کو مختلف آراء آئیں گی، ان کو مختلف ٹیم بنانے کے لیے پارٹی سے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ میرے حساب سے پوچھنا چاہیے. پھر اس سلسلے لیکن ہمارے پاس ابھی پارٹی کے اندر کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جس میں ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے نجیب ہارون صاحب ہیں، MNA ہیں، ان کی ابھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے ایک یہ نقطہ اٹھایا تھا، یہ جو آپ کے جنہوں نے سوال سے تھوڑے بھی دن پہلے استعفیٰ دے دیا تھا. ہاں جی، اور ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ نقطہ یہی اٹھایا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے ورکرز ہیں، ڈائی ہارڈ کمیٹڈ سنسیئر، ان کی ایک سپریم کونسل بنائی جائے تاکہ ان سے کوئی کنسلٹیشن کی جا سکے، پارٹی کے حوالے سے بھی، حکومت کے حوالے سے بھی، اور ان کو پارٹی کے فرنٹ رو میں لانے کی کوشش کی جائے. جی عمران خان نے ایگری کیا. محسن شاہنواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن آزاد کشمیر میں بھی آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. لیکن اس وقت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بطور پارٹی جو ہے اس کی پالیسی کون بناتا ہے؟ شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف یا کوئی اور؟ دیکھیے، اس کی پالیسی جو ہے اس پہ ہمارے ڈیفرنٹ فورمز بھی ہیں. پروونس کی سطح پہ ہماری پوری تنظیم ہے. تنظیم جو ہے وہ ڈویژن کے لیول پہ بھی ہے، اس کا بھی اجلاس ہوتا ہے، اس کی صوبائی صدر صدارت کرتا ہے، وہ اپنی تجاویز جو ہے مرتب کرتا ہے. پارلیمنٹری کمیٹیز کو جو صوبوں میں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح جو وفاقی تنظیم ہے وہ وفاق میں ہماری پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹیز کو کنسلٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہمارے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور جو ہمارے قائد اعظم نواز شریف صاحب، ان سے بھی کنسلٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کے بعد پھر ہم ایک حتمی رائے کسی بھی ایشوز پہ ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ کی پارٹی کی ایک آفس بیئر ہے بڑی امپورٹنٹ، مریم نواز صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی، ان کو کس نے کہا کہ آپ نے آج کل خاموش رہنا ہے؟ دیکھیں حامد صاحب، ہمارے پارٹی میں مریم صاحبہ 21 غالباً ٹوٹل ہمارے وائس پریزیڈنٹس ہیں، اور اس طرح ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں، ڈپٹی جنرل سیکرٹریز ہیں. تو ان کی خاموشی کے بارے میں تو میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ وہ کیوں خاموش ہیں، وہ تو وہ خود ہی اس پہ بتا سکیں گے کہ وہ کیوں خاموش ہیں. لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری اور صحت، یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فی الحال خاموش ہیں، جس کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ نہیں آ رہی اور بات چیت نہیں ہو رہی. نواز شریف صاحب کی بیماری اور صحت یہ مین ایک فیکٹر ہے. ساتھ میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے، پارٹی کے جو زیادہ معاملات ہیں وہ صدر ہی چلاتا ہے. اگر آپ ہمارا پارٹی کا آئین اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی جو پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ چلاتا ہے. جو وائس پریزیڈنٹ کا رول ہوتا ہے وہ ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے. اس سے زیادہ جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، زیادہ اس میں جو وائٹل رول ہے وہ پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوتا ہے، جنرل سیکرٹریز کا ہوتا ہے، یا صوبائی صدر جو ہوتے ہیں پارٹی کے اور ان کے جنرل سیکرٹریز جو ہوتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ آپ جو مجھے میرے سوال کا جو جواب دے رہے ہیں اس سے آپ کی پارٹی کا ورکر آپ کے سوال سے، آپ کے جواب سے مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ تو ورکر کی مرضی ہے، میں ورکر کو کہاں مطمئن کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. میرا ورکر جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے میری کئی دیکھیں نا، میں نے تو ایک ورکر کا سوال آپ سے کیا ہے. کئی باتیں ورکر آپ سے پوچھتے ہوں گے جب آپ حلقے میں جاتے ہوں گے کہ جی مریم بی بی کیوں خاموش ہیں،
تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے وہ سیریمونیل عہدہ ہے اس لیے وہ خاموش ہیں, وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس سے. دیکھیں میں ایک حامد میر صاحب آپ کے پروگرام میں پڑھا ہوں اور آپ قانون قاعدے کو سمجھنے والے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ وہی بات کی جائے گی جو قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی. لیکن اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو میں یقینی طور پہ یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہماری پارٹی میں تو پھر بھی لوگ بولتے ہیں اور اوپنلی بولتے ہیں, حکومت سے اختلاف کرتے ہیں, کسی چیز سے اختلاف ہے, اگر ہمیں کسی چیز پہ اختلاف ہے تو ہم کھل کے سامنے آتے ہیں. بھی احسن اقبال صاحب کی آپ نے دکھایا کہ وہ چیئرمین نیب پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس طرح پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ان کی جماعت میں تو ٹوٹلی طور پہ انٹرسٹ گروپ ہیں اور وہ انٹرسٹ گروپ دیکھیں نا آپ اپنی پارٹی کا جواب دینا, میں نے آپ کو سوال آپ کی پارٹی کا میری پارٹی کو ندیم بابر صاحب جو ہے وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں گے وہ پاور سیکٹر, ندیم بابر صاحب جو ہے وہ جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی میں تو کتنی ٹاسک فورسوں میں وہ شامل تھے, اس وقت ان کو کون سا انٹرسٹ گروپ لے کے آیا تھا, اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی محبت کی کیا وجہ تھی؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے چینی اور آٹا کی جو رپورٹ آئی ہے, ان کی چینی آٹا اسکینڈل کی رپورٹ, اس سے انہوں نے سبق سیکھ لینا چاہیے. اب ان کو اگر تو گورنمنٹ چلانی ہے تو ان کو یہ جو وزن ہے یہ شٹ آف کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اب میں ذرا ناز بلوچ صاحب کی طرف چلا جاؤں. ناز بلوچ صاحبہ, میں نے اس وقت گفتگو کا آغاز میں نے اس بات سے کیا کہ ہمارے ملک میں جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں جب حکومت میں آتی ہیں تو ان پارٹیوں کی حکومت کو پارٹیاں چلاتی ہیں یا کوئی اور چلاتا ہے. تو اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ظاہری بات ہے آپ یہی کہیں گی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے. لیکن آپ کو بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے کیسا لگتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے دور کا فائنانس منسٹر جو ہے حفیظ شیخ, وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی فائنانس ایڈوائزر لگ جاتا ہے, اور پیپلز پارٹی کے دور کی جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کی بھی انفارمیشن منسٹر بن جاتی ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو حکومتیں ہیں, صوبائی یا وفاقی حکومتیں, ان کو پارٹیاں ہی چلاتی ہیں یا کوئی انٹرسٹ گروپ چلا رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, پہلے تو میں آپ کی تمام باتوں سے بہت اتفاق کرتی ہوں اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر نہیں کی جاتی, جو باتیں آپ اتنی جو ہے کھلے ڈھلے انداز میں آپ بات کر رہے ہیں. اور اچھی بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ جو ساتھ میں پینل میں موجود لوگ ہیں وہ بھی حقیقت پسند, حقیقت پہ مبنی باتیں کر رہے ہیں, which is very appreciable. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے دور حکومت میں پریزیڈنٹ اپنے پاورز اٹھا کے پارلیمنٹ کو دیتی ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو اختیارات دیے. لیکن آج کا دور مختلف ہے. آج ہم جس پارٹی کی حکومت ہے وہ تو تبدیلی لاتے لاتے خود تبدیل ہو گئی ہے. آپ نے جن لوگوں کے نام گنوائے یہ تو 2 لوگ ہیں, باقی شہزاد اکبر صاحب یا مرزا صاحب, یہ جتنے لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سینٹر کابینہ کے اندر, آپ مجھے بتا دیجئے ان میں سے کون پی ٹی آئی تھا؟ مجھے تو یہ لوگ دوربین سے بھی کبھی پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئے, کیونکہ جس پی ٹی آئی کو میں جانتی ہوں اس میں یہ لوگ نہیں تھے. اس میں نجیب ہارون جیسے لوگ البتہ تھے جو کہ 96 سے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اور ان کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی تو بات ہی نہیں سنی جاتی, نہ ان کو وہ ڈیو مقام دیا پارٹی نے حکومت میں آنے کے بعد. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی اپنی بھی ایک ول ہوتی ہے, اس کی اپنی بھی ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ پی ٹی آئی کا اثر تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کہیں نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں آئے دن شہزاد اکبر صاحب جو کہ کہیں پر بھی دوربین سے بھی نظر نہیں آتے تھے پی ٹی آئی کے اندر, ہی واز نو ویئر ان پی ٹی آئی. یہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر کہہ سکتا ہے کہ اسے نہیں پتا شہزاد اکبر کون ہے. آل آف اے سڈن آ جاتے ہیں اور روزانہ آ کے وہ نیب کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس تاریخ کو وہ پکڑا جائے گا, اس پہ یہ الزام ہے. بھئی آپ کہاں سے آئے؟ مطلب کوئی آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی آپ کی وابستگی ہو تو بھئی ہم کہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کی زبان بول رہے ہیں. آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, کسی کو نہیں پتا. اسی طریقے سے ہیلتھ ایڈوائزر کو آپ دیکھ لیں, پھر اسی طریقے سے آپ کو میں نے جو سوال کیا وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں, آپ پی ٹی آئی کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو پارٹی ہے سندھ حکومت کو پارٹی چلا رہی ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروعات ہی ابتدائی اسی بات سے کہی کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو حکومت ہے, ہم وفاق میں بھی تھے تو ہم اپنے جو عوام کے حق میں فیصلے ہوتے تھے وہ کھل کے کرتے تھے. وہ اتنا اختیار اور اتنا اثر رکھتی تھی حکومت اس دور کی کہ وہ فیصلے کر لیتی تھی. یہاں پہ ہمیں فیصلہ نہیں نظر آ رہا. آپ کے سامنے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, اس کے اندر تو صرف جگت بازیاں ہوتی رہی.
کون سا وزیر ہے جس نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہو؟ کون سا وزیر ہے جس نے یہ بتایا ہو کہ ہم نے اتنے وینٹیلیٹرز ارینج کیے ہیں، یا ہم اتنا پیرامیڈک سٹاف کے لیے پی پی ایز ارینج کر رہے ہیں، یا ہم یہ میڈیسنز منگوا رہے ہیں، یا ہم یہ حکمت عملی کر رہے ہیں، یہ ٹریٹمنٹ کے چیزوں میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم اتنا بجٹ جو ہے مختص کریں گے؟ کون سی پالیسی ہمیں نظر آئی؟ صرف جگت بازیاں، صرف تنقید، صرف گالم گلوچ. وہاں مراد سے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں ایویشن کے منسٹر جو ہے وہ کھڑے ہو کے جگت بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے نیو یارک کے گورنر ہماری تعریفیں کر رہے ہیں. مطلب ایک خیالی خواب و خیال کی دنیا سے باہر نکلتے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے. چلیں ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایشوز پہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا اب مجھے احمد جواد صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، آج فیصلہ کیا، بڑا اہم فیصلہ ہے. انہوں نے کہا جی تمام شاپنگ مالز کھول دیں، چھوٹی پارٹیاں کھول دیں، چھوٹی مارکیٹیں کھول دیں. اس کی کیا وجہ یہ نظر نہیں آ رہی کہ کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام تھی، سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑ گیا؟ دیکھیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں تو جج نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنا یا لاک ڈاؤن کو مینٹین کرنا یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے. اور اس لیے کہ کل اس کا اثرات ہیں یا جو اس کا امپیکٹ ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ جو بھی یہ فیصلہ کرے گا اس کے اوپر آئے گی یا یہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آئے گی؟ تو اب یہ سپریم کورٹ نے ظاہر ہے سارے چیزوں کو دیکھ کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپس میں نہیں طے کر پائے تو ہم ایک اوور رولنگ اس کے اوپر دے دیں. اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ اگر ایک ریزن ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ یہ لاک ڈاؤن کا ایشو جو ہے اس پر ایک کامن نیریٹو ہونا چاہیے تھا پوری پاکستانی قوم کا، وہ نہیں بن سکا؟ ہاں، لاک ڈاؤن پہ ہمارا بالکل کامن نیریٹو نہیں بن سکا، اور جن کنٹریز میں لاک ڈاؤن پہ کامن نیریٹو بنا ہے وہاں پہ کرونا پہ بہتر انداز میں قابو پایا جا سکا ہے. اور اس میں چائنا بھی اور ایون یورپ کے اندر بھی یہی ایگزامپلز ہیں. ہاں، صرف امریکہ کے اندر دیکھیں پھر ان کا حال بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ 16 اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، اور باقی اسٹیٹس جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کر رہی ہیں. وہاں پہ بھی ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہے جی کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، ٹرمپ کی پالیسی کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. تو یہ وہاں پہ بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس کا اثرات جو ہیں وہ آپ کو مختلف اسٹیٹس میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. سملیرٹی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہے. تو رانجھا صاحب، جس طرح امریکہ میں جو ٹرمپ کی اپوزیشن ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، تو اسی طرح پاکستان میں بھی جو عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن ہے وہ ان سے تعاون نہیں کر رہی. ایک کامن نیریٹو نہیں بن سکا اس میں. دیکھیے عامر صاحب، یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. ہم ان کے ساتھ تعاون ضرور کرتے. اگر گورنمنٹ کو کام کرنا ہوتا کہ تعاون لینا کس طرح سے، میں آپ کو بنیادی طور پر بتاتا ہوں. دیکھیں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ آپ کو پارلیمنٹ اجلاس کے دوران یا اس ہال میں وہ ایک تقریریں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ اصل میں ایٹ ورک ہوتی ہے ان دا اسٹینڈنگ کمیٹیز. یہ دنیا کی پارلیمان کا اصول ہے کہ ان کی جو کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کام کرتی ہے. وہاں پہ آڈٹ ہوتا ہے، اسکروٹنی ہوتی ہے، اوور سائٹ ہوتی ہے، اور یہی ہمارے رولز بھی ہیں. پارلیمنٹ میں ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں جو کنسرن، جس میں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے یہ ایگریمنٹ تھا. اگر گورنمنٹ یہ پرپوزل لے کے آتی، جس طرح منسٹری نیشنل ہیلتھ سروسز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، کیونکہ فوڈ کا بھی ایشو ساتھ میں چل سکتا ہے، اس میں شارٹیج ہو سکتی ہے. ساتھ میں انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. یہ 3 اسٹینڈنگ کمیٹی ایسی تھیں جن کا اجلاس روزمرہ کی بنیاد پہ بلایا جاتا، اور ان کے آگے یہ رپورٹس رکھی جاتی، اور میڈیا بھی دیکھتا کہ کیا کیا کارکردگی ہے گورنمنٹ کی ہر سیکٹر میں، اور میڈیا اس کو رپورٹ کرتا، اور ہم میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس کا فورینزک کرتے، تاکہ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری پارلیمنٹ جو ہے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی صحیح طرح سے کر رہی تھی. یہ تھا پارلیمنٹ کا کام کرنے کا اصل طریقہ، جو کہ حکومت نے نہیں کیا. بدقسمتی سے حکومت کو ایڈوائز کرنے کے لیے اب جو لوگ ہیں وہ پارلیمان کی سیاست سے یا تو واقف نہیں ہیں، یا پھر ان کو کام، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت کون چلا رہا ہے، ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں حکومت کون چلا رہا ہے، پتہ نہیں پارٹیوں کو کون چلا رہا ہے. دیکھیے وہ پتہ نہیں مریم نواز کو کون خاموش کر دیتا ہے. دیکھیے اب حامد صاحب، میں تو خود اس بات کے اوپر ہوں کہ ان کو بولنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. میری یہ رائے ہے ذاتی. لیکن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی بیماری جس کی وجہ سے شاید وہ بات نہیں کرتی، لیکن جو جہاں تک کبھی بات کرتی ہیں پھر رک جاتی ہیں، پھر بات کرتی ہیں پھر رک جاتی ہیں. میں اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے مشکل وقت میں بھی رسک لے کے ان سے بات کی.
اپنے لیے پرابلمز کریٹ کروائے اور جب ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو گئے وہ پھر چپ کر گئیں. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بات کرتے رہنا چاہیے اور اس کا تسلسل جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے. اچھا اب اس میں لیکن میں ایک جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر تو پارلیمنٹ کو افیکٹو کرنا ہے تو آج بھی ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے. جو یہ اجلاس ناکام ہوا ہے جس طرح سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں, دیکھیں سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ پارلیمنٹ, سپریم کورٹ کہتی رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا, پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں, بار بار کہتی رہی ہے. اب اگر سپریم کورٹ نے تمام مارکیٹس اور ہر چیز کھول دی ہیں تو سپریم کورٹ کو یہ جو اسمبلی کا اجلاس پروروگ کیا گیا اور آگے سے ہمارا بجٹ آ رہا ہے, اتنا بڑا معاملہ ہے, تو اب ان معاملات کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم پارلیمنٹ کو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ بھی کہا کہ اب اجلاس نہیں بلائیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑے. وہ اشارتاً تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پارلیمنٹ کو کھولیں. 2-3 ہیئرنگز کے دوران یہ اشارتاً کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, آپ کیونکہ پارلیمنٹ کی ممبر ہیں تو یہ اس رائے سے آپ اتفاق کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو پچھلے ہفتے اجلاس ہوا دونوں ایوانوں کا, تو وہ اس دونوں ایوان جو ہیں وہ پالیسی بنانے میں ناکام ہو گئے اور پارلیمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے آج سپریم کورٹ کو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کہ جی شاپنگ مالز بھی کھول دو, چھوٹی مارکیٹیں بھی کھول دو. دیکھیں حامد میر صاحب, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے لے کر خود وزیر اعظم صاحب ہوں یا حکومت, وفاقی حکومت ہو, وہ بہت ہی کنفیوز دکھائی دی ہے. لوگ کہتے ہیں برطانیہ میں بورس جانسن بہت کنفیوزڈ ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم بھی بہت کنفیوزڈ ہے. مگر پھر بھی برطانیہ میں ایک چیز ہے کہ لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو گیا. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, پنجاب میں ان کی جماعت کی حکومت ہے, لاک ڈاؤن ہو گیا. انہوں نے کہا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, KPK میں لاک ڈاؤن ہو گیا. تو وہ کہتے کچھ تھے, ہوتا کچھ تھا. تو پھر وہی بات آپ والی بات ہے کہ یہ کیسے چل رہی ہے حکومت, کہ حکومت اتنی بے بس ہے کہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے, یا کہتی کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو یہ سوال تو جنم لیتا ہے. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں صرف تقریریں ایک ڈیبیٹنگ کلب کی طور پہ باتیں ہوتی رہیں, لیکن عملی طور پہ کوئی فرم, کوئی فیصلہ, کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ حکومت کون سے ایسے اقدامات یا کون سی حکمت عملی کر رہی ہے جو کہ اس پینڈیمک پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اس لاک ڈاؤن کو کس طریقے سے ہم نے کس طرح سے کنٹین کرنا ہے, اس وبا کو اور اس کے اسپریڈ کو کیسے روکنا ہے. نوئنگ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس صحت کے وہ وسائل نہیں ہے, نہ اٹلی, نہ جرمنی, نہ امریکہ, نہ برطانیہ, ہم تو کسی ملک کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے صحت کے شعبے میں. تو اب تو ہم ایک اسٹرگلنگ نیشن ہے, ہم تو ایک ڈیولپنگ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ابھی تو ہمیں ڈیولپ ہونا ہے, ہمیں تو بہت آگے بڑھنا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا ہمارے ہاسپٹلس اور پیرامیڈک اسٹاف اور فرنٹ لائنرز اس برداشت کر پائیں گے اس پریشر کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیرامیڈک ایسوسی ایشن پورے پاکستان کی کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ایسی حکمت عملی کی جائے کہ اس وبا کو کنٹین کیا جائے, کیونکہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے ابھی تک. تو ایسی سچویشن میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تھے, چونکہ حکومت وہ اقدامات نہیں کر رہی, تو اس لیے پھر آپ کے سامنے گئی ہے, پھر فیصلے جو ہے وہ عدالتوں سے ہی ہوتے ہیں, اور ہر فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کرنے والے جو فیصلے ہیں وہ حکومت نہیں کرتی, اور وہ فیصلے پھر عدالتوں کی طرف سے آتے ہیں. احمد جواد صاحب, جب پبلک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اب جو بات ناز بلوچ صاحبہ کریے کہ جی کنفیوژن ہے, کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ اپنی پارٹی کو, کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ مشکل نہیں پیش آتی آپ کو؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کرونا کے حوالے سے ہماری اسٹریٹجی جو ہے بڑی کلیئر ہے. میں 4 حصے ہیں اسٹریٹجی کے کسی بھی کنٹری کے اندر کرونا کے حوالے سے. نمبر 1 ہے کہ آپ کی موومنٹ, پبلک موومنٹ جو ہے, جس کے لیے ٹرم آ گئی لاک ڈاؤن کی. ہم نے اس میں سافٹ لاک ڈاؤن بھی کیا, ہم نے اس میں ٹف لاک ڈاؤن بھی کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا, اور ابھی لاک ڈاؤن جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہٹ گیا. یعنی کہ پہلے دن سے آپ کو جو ہے آپ کو لاک ڈاؤن کی پالیسی حکومت کی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے, جس میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی شامل ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہماری کوئی 12-13 ہزار پر ڈے پہ کیپیسٹی چلی گئی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز, آئسولیشن وارڈز ہر صوبے میں, ہر شہر میں کریٹ کیے گئے ہیں, کیے جا رہے ہیں. تیسرا حصہ ہوتا ہے اویئرنیس کا. آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے لے کے ابھی تک پوری پبلک میں میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, لیڈرشپ کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے. اور چوتھا اور امپورٹنٹ حصہ جو ہوتا ہے کہ اس کے دوران آپ نے اپنی ملکی اکانومی کیسے چلانی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر کا جو کنسرن ہے وہ پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے وہ ایک کو ایگزسٹنس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور وہ کو ایگزسٹنس جو پوری دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے اس وقت, کہ اب کرونا کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اکنامک ایکٹیویٹیز بھی رکھنی پڑیں گی, اور آپ کو احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہوں گی.
تو جو وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ تو پوری دنیا اس پہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو اسی پہ جانا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں. یہ 4 مین اس کے اسپیکٹس ہیں اسٹریٹجی کے جو کہ پہلے دن سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے NFC فائنانس کمیشن ایوارڈ, اور اس پر بھی اس کی جو نئی کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے, اس کی جو نئی تشکیل ہوئی ہے, اس پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. کیوں یہ متنازع بنا ہے, اس پر بھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں کچھ اختلاف نظر آ رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.